अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमको थोड़ी सी कोई एक इंटरेस्टिंग चीज करेंगे। ये जो पूरा हफ्ता गुजरा है बड़ा इवेंटफुल हफ्ता था, इसमें बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी, कुछ ऐसे इवेंट्स थे जिनके आने वाले दिनों में बड़ा पाकिस्तान के ऊपर एक इम्पैक्ट होना है। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि ये इस हफ्ते में वो कौन से लोग थे जिन्होंने वाकई में जो हमारा न्यूज साइकिल होता है, खबर की दुनिया जो होती है, उसको डोमिनेट किया, और जो कुछ उन्होंने कहा या कुछ उन्होंने किया उसकी बुनियाद पे। तो मैंने आज आपके लिए उन 5 बड़े न्यूज मेकर्स की एक लिस्ट बनाई है। वो 5 लोग जिन्होंने इस हफ्ते पाकिस्तान की खबरों को पर हावी रहे, डोमिनेट किया, इंपैक्ट किया, और मैं वो आपके सामने आज वो मैं लिस्ट पेश करूंगा, टॉप 5 न्यूज मेकर्स ऑफ पाकिस्तान। और हम 5वें से शुरू करेंगे और फिर मैं आपको लेके जाऊंगा कि पहला सबसे बड़ा कौन था, न सिर्फ कौन था बल्कि क्यों था। तो आइए शुरू करते हैं इस लिस्ट का आगाज। और उसमें इस लिस्ट के मुताबिक, इस रैंकिंग के मुताबिक मेरे ख्याल में इस हफ्ते का जो 5वां बड़ा न्यूज मेकर था वो था जनाब हम्माद अजहर। हम्माद अजहर साहब जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स हैं। अब मैंने इनका नाम इस लिस्ट में शामिल क्यों किया? देखिए, जो हमारा FATF में जो मामला चल रहे हैं उसमें हम्माद अजहर साहब जो हैं वो हमारी जो पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है उसको वो लीड करते रहे हैं। और आपको मालूम है कि इस हफ्ते बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग पेरिस में हुई, जिसके तहत तब हमारा तो ये ख्याल था कि शायद हम ग्रे लिस्ट में हैं, हम जो है वो उससे निकल आएंगे, लेकिन बहरहाल उसमें उन्होंने FATF ने हमें 4 महीने और दिए हैं और कहा है कि जून तक पाकिस्तान जो है वो तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स FATF की वो पूरी करे, वरना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। अब उस बयान के मुताबिक टोटल 27 ऐसी कंडीशनैलिटीज हैं, ऐसे एक्शंस हैं जो पाकिस्तान ने लेने हैं, लेकिन अब तक जो है वो उनमें हमने जो है वो 27 में से 14 पूरे किए हैं। हम्माद अजहर साहब को मैं इसलिए इस लिस्ट में डाल रहा हूं क्योंकि FATF एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। 2018 जून में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में डाला गया था और तब से पाकिस्तान ने बहुत सारे एक्शन लिए हैं। और ये यानी कि बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का ये हमें जो है वो एक्शन लेने की जरूरत पेश आई है। उसमें लेजिस्लेशन भी शामिल थी, उसमें दीगर लॉ एनफोर्समेंट के इश्यूज भी थे, उसमें कानूनी मामला भी थे। तो इस तमाम तर को कोऑर्डिनेट करके न सिर्फ ये कि समझना, कोऑर्डिनेट करना, बल्कि इन FATF की मीटिंग में जाके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना, मेरा ख्याल है कि हम्माद अजहर साहब ने उस हवाले से ये काम जो है वो आसान तरीके से किया है। और उनके ऊपर जो एक ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर का है वो बहुत हद तक जो है उन्होंने वो उस पर पूरा उतरे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस हफ्ते जो फैसला आया है ये हमारे पास आखिरी चांस है। यानी हमें से बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जनाब हमें बड़ा रिलीफ मिल गया, लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये जो FATF का बयान आया है ये इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर जून तक हमने 27 जो टोटल एक्शंस हैं वो सारे ना किए तो फिर मामला गड़बड़ हो सकते हैं। तो हम्माद अजहर साहब के लिए अब एक और बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। अब इसमें एक थोड़ी सी मजे की बात भी है। मजे की बात यह कि हम्माद अजहर साहब इससे पहले जो थे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे रेवेन्यू के, और फिर वो मिनिस्टर उन्होंने क्योंकि बड़ा अच्छा काम किया था, खान साहब ने उनकी तारीफ की, तो उनको फेडरल मिनिस्टर बना दिया गया था। लेकिन शायद आपको याद नहीं है कि हम्माद अजहर साहब को एक दिन के लिए बने थे वो फेडरल मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू, और उसके बाद उनको हटा के ये इकोनॉमिक अफेयर्स दी गई। क्यों? क्योंकि गप ये थी कि हफीज शेख साहब जो उस वक्त नए नए आए थे एडवाइजर फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर बन के, वो कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। तो हम्माद अजहर साहब को ये मिनिस्ट्री दे दी गई। और अब कहा यह जा रहा है, मैं इसको भी कंफर्म नहीं कर सकता कि हम्माद अजहर साहब के हवाले से कुछ और भी सरगोशियां हो रही हैं। शायद उनको कोई और जिम्मेदारी भी, बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी के बारे में कंसिडरेशन हो रही है। एंड मुमकिन ना हो, लेकिन अगर हुई तो ये मेरी बात याद रखिएगा। बहरहाल तो हम्माद अजहर साहब हैं। और अब चलते हैं नंबर 4 पोजीशन पे, और ये जो इस पोजीशन पे इस हफ्ते इस मेरी लिस्ट में है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे वजीर खारजा हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये कि देखिए, आप जानते हैं कि 29 ऑफ दिस मंथ को जो है वो अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक मुआहिदा जो है वो होने जा रहा है, और उसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल है। और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब क्योंकि वजीर खारजा हैं तो उनका रोल बनता है। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। दोहा में एक तारीखी मुआहिदा होने जा रहा है जिसमें तालिबान और अमेरिका आपस में मिल बैठकर एक फैसला करेंगे कि हमने अब अमन से रहना है,
اور ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں بند کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ ہفتے پہلے، چند ماہ پہلے جو ہے وہ طالبان کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، جس پہ بعد میں بڑا شور بھی مچا تھا، فورن آفس میں آیا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو ریسیو کیا تھا۔ تو طالبان اور افغانستان کے حوالے سے جو بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، اس میں شاہ صاحب کا رول ہے۔ اس میں 3-4 بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو ہم نے ذہن میں رکھنے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے ابھی جو اس ٹائم جہاں پہ معاملات کھڑے ہیں کہ امریکہ نے اور طالبان نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ جو وائلنس ہو رہا تھا اس کو کم کیا جائے۔ اس کے بعد 29 کو اب تک یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ڈیل ہوگی۔ اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ڈیل کے مطابق امریکن جو فوجیں ہیں وہ کس طریقے سے کتنے عرصے میں افغانستان سے وڈرا کرتی ہیں، اور جب وہ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اگلا سٹیج ہوگا کہ طالبان اور اس وقت جو کابل میں حکومت ہے اشرف غنی کی اور دیگر لوگ جو ہیں ان کے آپس میں امن و مذاکرات ہونے ہیں، کیا ان کے نتیجے میں کوئی پاور شیئرنگ ارینجمنٹ آ سکتا ہے۔ ان تمام سٹیجز میں پاکستان کا بہت ہی کرٹیکل رول ہے، اور اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب کا اس ہفتے بھی اور آنے والے دنوں میں بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہونے جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑے ایک محنتی فارن منسٹر ہیں۔ میٹنگز میں جو لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لمبی لمبی میٹنگز میں شاہ صاحب جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے نوٹس لے رہے ہوتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں، جو ان کا ہوم ورک ہوتا ہے وہ کر کے آتے ہیں، چیزوں کو فائلوں کو پڑھ کے آتے ہیں، بڑے محنت سے وہ جو ہے وہ اپنا یہ کام ادا کریں۔ اور بائی دا وے جو آج کل ہمارے فارن سیکرٹری ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ورکہولک ہیں اور رات کو 12، 12:30، 1 بجے، 2 بجے رات کو جو ہے وہ میٹنگز کال کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اس ٹائم فارن آفس میں کمبینیشن تو ہے وہ اچھا ہے، لیکن اب آئیے تھوڑی سی مزے کی بات۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ہیں تو بڑے، یعنی کہ خان صاحب، عمران خان صاحب کے دیرینہ ساتھیوں میں، لیکن وہ اب ان کی انر سرکل میں نہیں ہے اس ٹائم۔ اور جو سرگوشیاں ہوتی ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ جی -1 فارمولا یہ وہ آپ سب نے سنا ہوگا، تو اس میں شاہ صاحب کا جو ذکر ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس سے شاید کچھ حد تک وہ جو ایک اعتماد کی فضا ہے اس کو مزید کچھ ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور اس میں بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ وہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا، پھر وہاں بعد میں معاملات خراب ہو گئے تھے، اور جو ان کی پی ٹی آئی کے اندر جو لڑائیاں ہیں جس کا بھی ہم ذکر آگے کریں گے، ان لڑائیوں میں سے ایک لڑائی یہ بھی تھی شاہ محمود قریشی صاحب بمقابل جہانگیر ترین صاحب وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ شاہ صاحب جو ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا جو انر سرکل ہے اس میں اس وقت نہیں ہے۔ لیکن ایک اور وجہ جو میں ان کو آج اس بار چوتھے نمبر پر ڈال رہا ہوں، وہ ایک بڑی مزیدار فوٹیج ہے جو ابھی نکلی ہے۔ تو دیکھیے کیا ہے یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں یہ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میرے خیال ہے ان کا حلقہ ہے، وہاں پہ یہ جا رہے ہیں اور ووٹر سے مل رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ جیٹ سیٹ جو ہیں وہ سارے دنیا کے کیپٹلز میں جاتے ہیں، وہاں کے فارن لیڈر سے ملتے ہیں، لیکن پھر آ کے اور یہ CD70 موٹر سائیکل ہے میرا خیال ہے، اس میں بیٹھ کر اور اپنے حلقے کی گلیوں میں بھی جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب یہ اس وقت یہ گلیوں میں کیوں پھر رہے ہیں موٹر سائیکل کے ساتھ؟ اسی طرح کی فوٹیج آپ کو یاد ہوگا ایک بار پہلے بھی ہم نے دیکھی تھی شیخ رشید صاحب کے حوالے سے، آپ کو شاید یاد ہوگی۔ یہ دیکھیے اسی طریقے سے شیخ صاحب نے بھی ایک بار جو ہے وہ سڑکیں جو ہیں، جو گلیاں ہیں، ان کے اندر انہوں نے یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اور یہ فراٹے بھرتے ہوئے انہوں نے اپنی کچھ سیاسی جو ہیں سرگرمیاں ان کو آگے بڑھایا تھا۔ بہرحال شاہ صاحب کو اس وقت اس طرح کی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ سوال تو اٹھتا ہے۔ بہرحال جواب جب تک میرے پاس ٹھوس نہیں ہوگا تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، لیکن یہ فوٹیج بھی ایک نیوز میکنگ فوٹیج ہے۔ یہ تو ہو گیا جناب 4 نمبر۔ اب آئیے کہ اس وقت ہمارے پاس ہماری لسٹ میں اس ہفتے نمبر 3 یعنی تیسرا بڑا نیوز میکر کون رہا ہے، جس نے کیا ایسا کیا یا کہا جس کا بہت بڑا امپیکٹ پاکستان کی سیاست پہ ہوا ہے۔ اور اس لسٹ میں نمبر 3 ہیں جناب شیخ رشید احمد صاحب، جن کی فوٹیج آپ ابھی دیکھ رہے تھے۔ شیخ صاحب کو میں نے کیوں اس لسٹ میں ڈالا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس ہفتے ایک بڑا ہی معنی خیز بیان دیا۔ وہ کیا تھا سنیے ذرا۔ دیکھیں ان کی خاموشی زیادہ خطرناک ہے، اگر یہ بولتے رہیں تو ان کا پتہ لگتا رہتا ہے، یہ جب خاموش رہتے ہیں تو ان کا خاموش رہنا زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اپنے لیے یہ رعایتیں ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، اب یہ شیخ صاحب کا یہ کہنا کہ یہ خاموشی جو بڑی خطرناک ہے، یہ خود بڑی خطرناک ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ شیخ صاحب جب بھی بولتے ہیں تو ان کی باتوں میں، ان کی سوچ میں، ان کی رائے میں
کچھ نہ کچھ جھلک رہا ہوتا ہے. وہ کئی بار ایسی باتیں کرتے ہیں جو کسی کے خدشات ہوتے ہیں, کسی کے ذہن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ خود نہیں کر سکتے, تو شیخ صاحب کے ذریعے وہ بات ہو جاتی ہے, چاہے وہ اسلام آباد سے ہو, چاہے وہ پنڈی سے ہو. تو یہ جو شیخ صاحب نے جو بات کی, اس سے کم از کم یہ تو ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف میں ایک خوف تو بیٹھ رہا ہے کہ یہ جو شریف برادران ہیں ان کی طرف سے جو خاموشی ہے, کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کچھ یعنی کہیں جو ہے وہ معاملات ان کے بن رہے ہیں, اور اس سے جو ہے وہ کچھ حد تک جو ہے پی ٹی آئی کے لیے کچھ خطرہ ہو سکتا ہے. یہ خطرہ کیا ہے, اور شیخ صاحب نے یہ جو بات کی اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں, اور اس کے بعد اگلے اس لسٹ میں کون لوگ ہیں, یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا اس بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے نمبر 3 پہ شیخ رشید صاحب تھے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ جنورلی اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں یہ خدشہ ہے کہ نون لیگ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں وہ کہیں پہ سیٹل ہو رہے ہیں, اور نون لیگ ایک آپشن بنتی جا رہی ہے. اگر وہ بن گئی تو ظاہر بات ہے اس ٹائم جو پی ٹی آئی کے حالات ہیں جو کہ ظاہر بات ہے اتنے کنٹرول میں نہیں ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو خطرہ آ جائے. تو شیخ صاحب نے یہ جو کچھ کہا یہ وہ خوف ہے, وہ ایک کنسرن ہے, وہ تشویش ہے, اس کی عکاسی کرتا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں نون لیگ, یہاں پہ جو نون لیگ والے ان کو بھی نہیں پتا کہ لندن میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور اگر آپ کسی نون لیگ کے سینئر لیڈر سے پوچھیں کہ جناب آپ لوگوں کی کوئی بات بن رہی ہے, تو آگے سے جواب آتا ہے کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں پتا, اگر کچھ ہو رہا ہے تو لندن میں ہی ہو رہا ہوگا. تو بہرحال کیا وہ شیخ رشید صاحب کو پتا ہے کہ نہیں پتا, کم از کم تشویش ضرور ہے. اب آ جائیے جناب, اس وقت آج ہماری لسٹ میں نمبر 2 پہ سب سے زیادہ بڑا نیوز میکر کون رہا اور کیوں رہا, اور اس لسٹ میں نمبر 2 پر ہیں جناب جہانگیر ترین صاحب. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے عمران خان صاحب کے قریب ترین ساتھیوں میں رہے ہیں, سب سے زیادہ با اثر انفلوئنشل رہے ہیں, اور ان کا بڑا سینٹرل رول رہا ہے. بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر ان کی وہ کورٹ سے ڈسکوالیفیکیشن نہ ہوتی تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے وہ سب سے آگے تھے اس لسٹ میں, اگر ایسا نہ ہوتا. بہرحال اس کے بعد سے جو کچھ ہوا وہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ پچھلے دنوں جب یہ چینی اور آٹے کا بحران ہوا ہے تو اس میں یک جہانگیر ترین صاحب کا نام آنا شروع ہو گیا. وہ تمام تر جو اتحادیوں سے جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں یہ سر فہرست تھے. یک معلوم ہوا کہ جہانگیر ترین صاحب کو خان صاحب نے ان کمیٹیوں سے بھی باہر نکال دیا. خبر یہ ملی کہ کچھ ہوا ہے جس سے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ باہر ہو گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی انر سرکل سے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کچھ سازش ہوئی ہے, کسی نے کسی کے کان بھرے ہیں اور جو ہیں وہ باہر ہو گئے. لیکن میں ان کو اس لیے اس وقت اس لسٹ میں ڈال رہا ہوں کیونکہ جہانگیر ترین صاحب اس ٹائم ایک 2 فرنٹ وار لڑ رہے ہیں. وہ 2 محاذ پہ اس ٹائم لڑائی کر رہے ہیں. پی ٹی آئی میں اس ٹائم تین طرف سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحب کا کیمپ ہے, ایک طرف اسد عمر صاحب کا کیمپ ہے, اور ایک طرف جہانگیر ترین صاحب کا کیمپ ہے. تو جہانگیر ترین صاحب اس ٹائم 2 محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ اور وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے کہنا اس ٹائم مشکل ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ترین صاحب کا اگر میں ریکارڈ دیکھوں اور جو ان کا پارٹی میں جو ان کا رول رہا ہے اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ واپس انر سرکل میں آ جائیں گے. اور ویسے بھی ملک کلیئر رپورٹ ان کی آنے والی ہے, جو ایف آئی اے کی رپورٹ آ رہی ہے کہ چینی کے بحران میں کون انوالو تھا. اور اب آ جائیے ناظرین اس ہفتے کا نمبر 1 نیوز میکر, اور اس لسٹ کو ٹاپ کرتے ہیں جناب انور منصور صاحب جو کہ سابقہ اٹارنی جنرل ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں ریزائن کیا ہے. میں ان کو نمبر 1 پوزیشن میں کیوں ڈال رہا ہوں, کیونکہ ان کی ریزگنیشن سے پی ٹی آئی کے اندر ایک اور دراڑ کھل گئی ہے. یعنی پہلے ہم نے سنا تھا, ابھی لڑائیوں کا ہم نے ذکر کیا, اس سے پہلے ان کی جو اکنامک ٹیم ہے اس کے اندر جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, ایف بی آر کے چیئرمین چھوڑ کے چلے گئے, وہ آپ کو معلوم ہے. یہ جو معاملہ ہوا ہے انور منصور صاحب کے ساتھ, اس سے جو ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے اندر جو معاملات تھے, جو گڑبڑیں تھیں, وہ بھی ابھر کر سامنے آ گئی ہیں. انور منصور صاحب نے بڑا ایک خوفناک قسم کا بیان دے دیا تھا عدالت میں, سپریم کورٹ میں, جس کے بعد جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ گمبھیر ہو گئے, ان کو ریزائن کرنا پڑا. اور اب اس کے بعد ایک نئے اٹارنی جنرل آئے ہیں. لیکن جو لا منسٹر اور اٹارنی جنرل کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ اب سنا یہ ہے, ابھی کنفرم تو نہیں ہے لیکن سنا یہ ہے کہ کچھ مزید ابھی ٹینشن رہتی ہیں. اور یہ جو ذکر کر دیا تھا انور منصور صاحب نے ججز کے حوالے سے, جس کے اوپر یہ تمام تر طوفان اٹھا, اور پھر پاکستان بار کونسل نے کہا کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے, وہ معاملہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے.
ابھی یعنی حکومت کو اس مسئلے کو فیس کرنا ہوگا. اور نہ صرف یہ کہ پاکستان بار کونسل نے جو لا منسٹر ہیں ان کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ جی ان کو بھی فارغ کرائیں. تو یعنی جہاں پہ ایک میس تھا دیگر ٹیموں میں, وہاں پہ انور منصور صاحب کی اس ریزگنیشن سے اور اس کے بعد پبلکلی جو نیم کالنگ شروع ہو گئی ہے, یعنی یہ فروغ نسیم صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, لا منسٹر صاحب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ غلط بیانی کر رہے ہیں, یعنی پبلک میں ایک بار پھر جو ہے پی ٹی آئی کی ٹیم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں یہ اس وقت اس وجہ سے انور منصور صاحب کو میں نے اس ہفتے کا نمبر 1 نیوز میکر بنا. ان تمام ایشوز کی مزید وضاحت ایک بڑے اسپیشل مہمان کے ساتھ کروں گا اس بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ہم نے مختلف موضوعات پہ مختلف ایشوز پہ بات کی. اب اسی کی تھوڑی سی وضاحت لیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے اور کب تک یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. اور میں نے دعوت دی ہے ایسے شخصیت کو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موسٹ ویل انفارمڈ پرسن ہے اس ٹائم گورنمنٹ میں. ان کو اپنی منسٹری کے علاوہ باقی بھی تمام تر معاملات کی خبر ہوتی ہے. وہ اس میں سے کس پہ بات کریں کس پہ نہ کریں وہ ایک الگ چیلنج ہوتا ہے, لیکن خبر ان کے پاس ہمیشہ ہوتی ہے. فواد چودھری صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں, منسٹر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, اور اس سے پہلے ایک دبنگ منسٹر تھے انفارمیشن کے, اور انفارمیشن کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے, لیکن آج میں نہیں کروں گا, وہ کسی الگ دن انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. فواد چودھری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی میں جو ایک اندرونی لڑائیوں کا سلسلہ ہے وہ ایک نہ ختم ہونے والی بات ہو گئی. پہلے ہم سنتے تھے کہ وہ اقتصادی ٹیم میں کوئی مسائل چل رہے ہیں, وہ ہوئے بھی صحیح. اب یہ معاملہ ہو گیا لیگل ٹیم کا, اور یہ اٹارنی جنرل صاحب جو تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے, نئے اٹارنی جنرل آ گئے ہیں. چلے لوگ آتے آتے تو رہتے ہیں, لیکن اب پبلکلی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لا منسٹر اور سابق اٹارنی جنرل ایک دوسرے کے اوپر ذکر کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو اندازہ تھا کہ یہ اتنے یعنی گہرے قسم کے اختلافات جو ہیں وہ آپ کی قانونی ٹیم کے اندر بھی موجود ہیں اور اس طریقے سے ابل کر سامنے آ جائیں گے؟ نہیں, اختلافات تو خیر مجھے پتا تھا, اور کئی اور لوگوں کو بھی جو فالو کرتے ہیں ان لا منسٹری وغیرہ کو ان کو پتہ ہی تھا. فار ایگزامپل جو آپ کے کورٹ رپورٹرز ہیں وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اختلافات تو ان کے تھے, لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا آخر میں مس ہینڈل ہو گیا. اور یقینی طور کے اوپر میرے خیال میں انور منصور صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے, بٹ آئی مسٹ سے از اے ویری آنریبل مین. سو ان کے اوپر جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ پھر نہیں دینی چاہیے تھیں. جب وہ چلے گئے تو چلے گئے, جس بھی وجہ سے چلے گئے. آرگومنٹ جو ہے وہ جوڈیشری کے ساتھ, فرینکلی بار ایسوسیشنز کے ساتھ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں لا منسٹری کے. سو لیکن یہ ہے کہ انور منصور صاحب بھی اگر ہو گئے تھے, چلے گئے تھے, کسی کو بیان دینے کی پھر ضرورت نہیں تھی. جب آپ بیان دیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ بھی اگلا جو ہے وہ اس کو ریٹیلیٹ کرے گا. سو یہ ہوا ہے, لیکن جہاں جیسے آپ نے کہا کہ ایشوز چلتے تو رہتے ہیں, لوگ آتے بھی رہتے ہیں, بدلتے بھی رہتے ہیں, اس سے بڑا فرق نہیں پڑتا. اچھا, اس میں جو معاملہ تھوڑا سا جو میرا خیال ہے ہٹ کے ہوا ہے وہ یہ کہ ایک تو ظاہر بات ہے اٹارنی جنرل اتنی بڑی پوسٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, حکومت وقت کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ہائیسٹ کورٹ میں, اور لا منسٹر کے ساتھ ان کی ایک ٹیم بھی بنتی ہے. اب یہ پچھلے دنوں جو یہ معاملات ہوئے ایکسٹینشن کے, اس میں بھی یہ جو پوری ٹیم تھی یہ سامنے آئی اور ایک تنازع کھڑا ہوا ہے, کنٹروورسی کھڑی ہوئی. اب جس طریقے سے یہ ہوا ہے اور جس ایشو پہ ہوا ہے, وہ جو سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے, اس ایشو کی تو ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ عدلیہ نے کہا ہے کہ اس کو پبلک میں نہ لایا جائے, لیکن اتنے سینسٹیو ایشو پہ دا ہائیسٹ لا آفیسر آف دا گورنمنٹ وہ اگر ہائیسٹ کورٹ آف لینڈ میں یہ بات کر رہا ہے تو یہ ماننا مشکل نہیں ہے کہ لا منسٹری کو اور دیگر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا. یہ ذہن مانتا تو نہیں ہے فواد چودھری صاحب؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو امریکہ میں نا ایک اٹارنی جنرل ہے, اور اٹارنی جنرل ہی سارا جو لیگل سائیڈ ہے اس کو ہینڈل کرتا ہے. ہمارے ہاں اس میں بھی ابھی کوئی یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس کا کیا کام ہے. جہاں پہ پوسٹ 18th امینڈمنٹ ہمارے ہاں اور بڑے معاملات ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ کس کا کیا کام ہے, اسی طرح سے جو لا منسٹری میں اور اٹارنی جنرل میں بھی جو ڈویژن آف ورک ہے
وہ بھی اس میں بھی اوور لیپ بہت زیادہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ کس نے کیا کام کرنا ہے اور آخر جو ہے وہ. لیکن جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے عدالتوں کے سامنے انہوں نے اپیئر ہونا ہوتا ہے, یہ بات طے ہے. لا منسٹر جو ہیں وہ اپیئر خود جو ہے وہ نہیں ہوتے. اب عدالتوں میں جب اپیئر انہوں نے ہونا ہوتا ہے تو میری نظر میں جو ایک لائزن ہے, ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ پھر اٹارنی جنرل آفس نے ہی بنانی ہے کہ انہوں نے کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. اب اس وقت جو لا منسٹری کا اور جو اٹارنی جنرل کا معاملہ ہوا وہ بڑا یہ سمجھیے ایک کامن مسئلہ ہے پاکستان میں. بے شمار جگہوں کے دفعہ ہو چکا ہے, لا منسٹر اور اٹارنی جنرل کی آپس میں نہیں بنتی, اٹارنی جنرل اپنی ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, لا منسٹر اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کو بھی ایک ایریا کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کس کا کیا فنکشن ہے. اور لا منسٹر جو ہیں وہ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں بٹ انڈر دا کانسٹیٹیوشن جو اٹارنی جنرل ہیں وہ بھی ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ ہی کین سٹ ان دا کیبنٹ اور اینڈ ہی کین ایون سٹ ان دا پارلیمنٹ آلسو. صحیح کہہ رہے ہیں. سو ان کی فنکشنالٹی جو ہے اس کے اوپر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ چلانا کس نے ہے, کیونکہ اگر ایسے ہی رہا تو یہ تو وہی رہے گا, ہمیشہ پھٹے ہی ہوتے رہیں گے. اچھا, اور اس میں یہ یعنی ایک آپ درست کہہ رہے ہیں فواد چوہے صاحب, لیکن اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ یہ مسئلے تو ہوتے رہتے ہیں, یہ بھی بات ٹھیک ہے, یعنی یہ بات مانی جا سکتی ہے. لیکن جس ایشو پہ یہ مسئلہ ہوا یہ ایشو بڑا نازک ہے, یعنی کہ اب میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا, لیکن جب ایک اعلیٰ عدلیہ ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ میں اس طرح کا ایک ایشو آ جائے تو وہ اگر اٹارنی جنرل صاحب چلے بھی گئے ہیں اور نئے آ بھی گئے ہیں, وہ جو ایشو ریز ہو گیا وہ تو ابھی بھی الائیو ہے, وہ تو ابھی بھی یعنی وہ ریزالو نہیں ہوا. تو یہ معاملات تو ابھی بھی اسی طریقے سے یعنی وہ زخم کھلا ہوا ہے, رس رہا ہے, اس کو تو ہینڈل کرنا پڑے گا اب گورنمنٹ کو. دیکھیں اس کو جو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے یہ ایشو جو ہے وہ مزید ہے, میرا خیال ہے اٹارنی جنرل صاحب نے تو ریزائن کر دیا, انہوں نے وہ بات کی تھی. اب اس کے بعد اس ایشو میں تو شاید اتنی جان جو ہے وہ نہیں رہی ہوگی, لیکن جو مقدمہ ہے وہ تو ظاہر ہے چل رہا ہے. تو اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ بنانا ہے آپ نے کہ اس کا کس طرح سے کوئی جو ہے وہ سلوشن جو ہے وہ بنے گا. دیکھیں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے نا, یہاں پہ ایک آپ کو بڑا لائزن رکھنا پڑتا ہے. آپ کو بار کاؤنسلز کے ساتھ بھی حکومت کو ایک لائزن رکھنا پڑتا ہے, آپ کو میڈیا کے ساتھ بھی ایک لائزن رکھنا پڑتا ہے, پھر جوڈیشری میں اور اسمبلی میں اور ایک حکومت کے اندر بھی ایک بڑا انٹریکیٹ بیلنس ہے. یہ جو نظام ہے جس کو ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اسپیشلی کہتے ہیں, یہ بڑی انٹریکیسیز ہیں اس میں, اور بڑا اس میں ایک سمجھیے کہ پل صراط ہے جس کے اوپر حکومت نے چلنا ہوتا ہے. جب ایک سرا خراب ہوتا ہے نا تو پورے کا پورا وہ ایک بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ اس وقت جو جن مسائل کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی تھوڑا سا ہمارا جو لا منسٹری کا جو بیلنس ہے اس معاملے میں وہ تھوڑا آؤٹ ہوا ہے, جوڈیشری کے ساتھ بھی, بار کونسلز کے ساتھ بھی, اور اس کو بحال کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے اگر ہم واپس آنا چاہتے ہیں ایک سمجھیے کہ ٹریک کے اوپر. اچھا, اور اسی وجہ سے آپ نے ذکر کر ہی دیا, میں ایسی ایشو پہ آ رہا تھا, آپ نے بار کونسل کا ذکر کیا. یہ جو انور منصور صاحب کی جو استعفیٰ آیا ہے یا ان کو فائر کیا گیا ہے, یہ بھی ابھی کنٹروورسی سامنے ہی ہے, اس میں پاکستان بار کونسل کا بڑا اہم رول تھا. اب لا منسٹر فاروق نسیم صاحب کے حوالے سے بھی بار کونسل نے کہہ دیا کہ جن کو بھی فارغ کریں, اور اوپر سے سونے پہ سہاگا جو نئے اٹارنی جنرل صاحب آئے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ آلریڈی ابھی انہوں نے وہ آفس لیا ہی نہیں کہ لا منسٹر اور نئے اٹارنی جنرل کے درمیان بھی کوئی تھوڑی بہت ہی کچھ ٹینشن کو رسا کسی شروع ہو گئی. تو یہ مجموعی طور پر فواد چوہے صاحب اٹ ریفلیکٹس ریئلی بیڈلی آن دا گورنمنٹ کہ یعنی اتنی کھچڑی مچی ہوئی ہے, اور وہ جو تناؤ جو ٹینشن ہو رہی ہے آئینی اداروں کے درمیان, اس کا الٹیمیٹ جو ملبہ ہے وہ تو گورنمنٹ پہ گرنا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی کراچی سے ہیں, فاروق نسیم صاحب بھی کراچی سے ہیں. تو فاروق صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کہ ان کے تعلقات تو بڑے اچھے ہیں. خالد جاوید خان صاحب بھی جو ہیں وہ ہی از آلسو ون آف دا ٹاپ لائر آف پاکستان, اینڈ فاروق نسیم صاحب ہمسیلف از ون آف دا ٹاپ ناچ گائے ایز فار ایز لا فرٹرنیٹی از کنسرنڈ.
لیکن ایشو اس میں یہ ضرور ہے کہ بار کاؤنسل ڈیفینیٹلی ناراض ہے، اور بار کاؤنسل جو ہمارے ہاں جو وکلا کا ایک نیٹ ورک ہے نا، وہ بڑا ایک سمجھیے کہ وہ بڑا پولیٹیکلی کانشیس نیٹ ورک ہے، اور کوئی حکومت نہیں چل سکتی جب تک وکلا کا پورا جو ایک سمجھیے کہ کم از کم اس میں ان کی ساکھ جو ہے وہ مکمل بریک ڈاؤن جو ہے اس میں حکومتیں نہیں چل سکتی۔ اب یہ جو ایک گروپ ہے جس میں چونکہ وہ بھی بار پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں، یہ بھی بار پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں، تو اس کے جو بار پالیٹکس کی اثرات ہیں وہ ان تعلقات پہ اب آ رہے ہیں۔ عام طور کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ حکومت تھوڑا نیوٹرل کھڑی ہوتی ہے، اور نیوٹرل کھڑی ہو کے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بار میں گروپ جیتے گا ہم اس کے ساتھ کام کریں گے۔ یہاں پہ اس بار تھوڑا سا یہ نہیں ہوا، یہ جو بیلنس تھا یہ تھوڑا خراب ہوا، جس کی وجہ سے بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ ان کی پالیٹکس ہے اس وقت وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے ہماری بڑی پالیٹکس۔ تو یہ بیلنس کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں انہوں نے تو کہہ دیا اوپنلی کہ جی آپ لا منسٹر کی چھٹی کریں، اس سے زیادہ اوپنلی تو کچھ ہو نہیں سکتا، اب یہ بیلنس کیسے ٹھیک ہوگا پھر؟ میرا خیال ہے لا منسٹر صاحب جو ہیں میری نظر میں ان کو اپروچ کرنا چاہیے بار ایسوسی ایشن کو، اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اکٹھے ہی رہے ہیں، ساری عمر انہوں نے اکٹھے ہی پریکٹس کی ہے۔ میرے بھی ظاہر ہے کہ جو سارے بار ایسوسی ایشن میں جو لوگ ہیں وہ سارے ہمارے بھی بڑے دوست ہیں اور ہمارا بھائیوں کی طرح تعلق ہے، اور اسی طرح سے فروغ نسیم صاحب کے بھی ان سے بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ اگر ان کو اس وقت اپروچ کرنے کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے، بار ایسوسی ایشن کا جو نقطہ نظر ہے اس کو ہمیشہ ہی اہمیت دینی چاہیے حکومتوں کو، اور جو انڈیپینڈنٹ ایسوسی ایشنز ہوتی ہیں جو دیکھیے میں تو ذاتی طور کے اوپر ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ چاہے میڈیا کی اوپینین ہو، چاہے بار ایسوسی ایشن کی اوپینین ہو، حکومت کو ایک تو ان کے انٹرنل افیئرز میں کبھی جو ہے وہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور نمبر 2 ان کی جو اوپینینز ہیں ان کو ہمیشہ ویٹیج دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو دیکھیے لائرز کا ایک بڑا زبردست سسٹم ہے، وہ تحصیل تک سب تحصیل تک وہ جو ہے وہ منظم ہے، اور ان کو جو اوپر فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے وہ عام آدمی کا فیڈ بیک ہے جو لائر پالیٹکس میں ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ سو اسی طرح سے جو میڈیا کی بھی اوپینین ہے اس میں بھی لوگوں کی اوپینین شامل ہوتی ہے، سو کوئی بھی گورنمنٹ فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتی ان دونوں سیگمنٹس کو، which means کہ لا منسٹر صاحب کو اب خود انیشیٹو لینا ضروری ہے، یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ لا منسٹر صاحب اب انیشیٹو لیں، آگے بڑھیں، اس مسئلے کو حل کریں، نہیں تو یہ کل کو پھر یہ بھی خراب ہوگا اسی طریقے سے جیسے کہ پچھلا مسئلہ خراب ہوا ہے۔ میری رائے تو یہی ہوگی، لا منسٹر صاحب کو جو ہے وہ میری اور میرا بہت ان کا قریبی تعلق ہے، بالکل بھائیوں کی طرح تعلق ہے، اور میری اوپینین بھی ان کو یہی ہوگی اور میری رائے بھی یہی ہوگی کہ وہ ضرور خود انیشیٹو لیں، وہ آگے بڑھیں اور بار ایسوسی ایشن کے ساتھ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات چیت کریں۔ چلیں لیٹس ٹیک اے بریک، واپس آتے ہیں، فواد چوہدری ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ تو ہو گئی کچھ قانونی ٹیم کی بات، لیکن ابھی ایسے معاملات بھی ہیں، وہ جھگڑوں کی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر، ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ایک طرف جہانگیر ترین صاحب ہیں، ایک طرف اسد عمر صاحب ہیں، یہ ایک الگ ایک ٹرائنگولر فائٹ جو ہے چل رہی ہے، اس کا کیا کریں گے یہ بھی ذرا پوچھتے ہیں فواد چوہدری صاحب سے۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیاں جو ہیں ان کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اس پہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ جو ابھی پہلے میں نے بات کی تھی جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے، دیکھیے وہ ہمیشہ سے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے قریب ترین ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کا جو رول رہا ہے اپوزیشن میں جب پارٹی تھی تب بھی، اور اس کے بعد پھر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی، لیکن پچھلے دنوں میں جب سے یہ ویٹ کا کرائم ہوا، چینی کا ایک بحران شروع ہوا، تو ان کا نام آنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد یکایک خبر یہ آئی کہ وہ جو بالکل انر سرکل ہے پرائم منسٹر کا، اس سے وہ کچھ حد تک باہر ہو گئے۔ پرائم منسٹر انہوں نے وہ جو کمیٹیز بنائی تھی اپنے اتحادیوں سے بات کرنے کی، اس سے باہر کر دیا۔ اس کے بعد پھر جب یہ ساری انویسٹیگیشن ہوئی، رپورٹ آئی، تو پرائم منسٹر نے خود کہا کہ نہیں، ایکچولی جہانگیر ترین صاحب کا نام اس میں نہیں ہے۔ وہ جو ایف آئی اے کی رپورٹ آ رہی ہے جس میں یہ کہا ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کس نے، کون ذمہ دار ہے اس چینی کے اور آٹے کے بحران کا۔ تو پھر اگر جہانگیر ترین صاحب کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے تو کیا کچھ سازش ہو گئی ان کے خلاف؟ فواد چوہدری صاحب کہ یہ ایک بار پھر کوئی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کچھ سازش ہو گئی اور وہ اس کی وکٹم بن گئے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ مجھے لگتا ہے وہ لحاظ میں زیادہ جو ہے وہ مارے گئے ہیں، حالانکہ جو ان کی ویٹ کے کرائسس میں یا شوگر کے کرائسس میں فرینکلی فیڈرل گورنمنٹ کا رول تو تھا ہی کوئی نہیں۔ یہ تو ساری پروونشل مس مینجمنٹ ہے
جس کی وجہ سے یہ ویٹ کا اور شوگر کا کرائسس پیدا ہوا. اب وہ چونکہ پرائم منسٹر صاحب کا یا وہ جو ہے سارا ایک ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتی ہے ہر معاملے میں, حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ کے 18ویں ترمیم کے بعد پریکٹیکل رول کو بہت بڑا نہیں ہے ان معاملات. دیکھیں نا, فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے, انہوں نے دیکھنا ہے کتنا ویٹ پاکستان کو میں لوگوں کو چاہیے, کتنا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, کتنا ہم نے ریلیز کیا ہے. اس سے زیادہ رول کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا؟ فوڈ کنٹرولرز ہوں, فلور مل ایسوسیشن ہو, فلور مل کا کام ہو, ڈیلرز کا کام ہو, کسی کے اوپر بھی کوئی کنٹرول فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ جہانگیر ترین صاحب بھی ذرا جو ہے وہ وزادار آدمی ہیں, وہ بھی اسی چکر میں جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے وہ اس بلیم کو کلیئر نہیں کیا, اور جو صوبائی جو سارا ایک مس مینجمنٹ تھی وہ انہوں نے اپنے سر لے لی. خسرو بختیار جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کو تو 2 مہینے ہوئے ہیں ابھی فوڈ منسٹر بنے ہوئے, انہوں نے بھی وہ مس مینجمنٹ جو ہے وہ اپنے. سو فیڈرل گورنمنٹ خواہ مخواہ اس سارے قضیے میں آ گئی, حالانکہ ان کو بہت بڑا رول کوئی نہیں تھا اس میں. لیکن پھر میڈیا میں فرینکلی ایک اور بھی ایشو یہ ہے کہ میڈیا میں جو پروونشل گورنمنٹ کے لوگ ہیں زیادہ تر جنہوں نے کرنا ہے, وہ میڈیا ان کو جانتا نہیں ہے اور وہ نون نہیں ہے. لہٰذا جب سکینڈلز بنتے ہیں یا بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ نون لوگوں کے خلاف بنتی ہے, ان نون لوگوں کے اوپر اتنا کو مسئلہ. اس میں پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ کلیئر ہو گیا معاملہ, کیونکہ جو پہلی ناراضگی ہوئی تھی وہ تو پرائم منسٹر کی طرف سے ہوئی تھی, لیکن اب یہ معاملہ کلیئر ہو گیا ہے. اگر کسی نے بھی کچھ کہا ہوگا وزیر اعظم صاحب کو, اب انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں, اس میں ترین صاحب کا کوئی اس طریقے سے کوئی یعنی حصہ نہیں تھا, اور اب وہ ترین صاحب واپس ان کی پوزیشن اسی طریقے سے بحال ہو جائے گی جس طریقے سے پہلے تھی. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ پرائم منسٹر صاحب سے تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی وقت بھی ان کو یہ شک تھا کہ اس میں جہانگیر ترین صاحب کا یا کسی خسرو بختیار صاحب کا یا ان کا رول ہے, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کو تو ایگزیکٹ سچویشن جو ہے وہ پہنچتی ہے کہ کیسے ہوا, کیا معاملہ ہوا, جن لوگوں کی کوتاہیاں تھیں. FIA کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کو پروب کریں. وہاں پہ جو کچھ چیزیں جو تھیں وہ انہوں کے خیال میں مسنگ تھیں, لہٰذا 20 اور سوالات بنا کر کے پرائم منسٹر صاحب نے FIA کو بھجوائے, پرائم منسٹر آفس نے, کہ آپ ان کے جواب بھی جو ہیں وہ اپنی انکوائری رپورٹ میں ڈالیں. وہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بائی منگل امید ہے مجھے کہ وہ کیبنٹ میں آ جائے گی. اس میں سارے جو کارٹلز ہیں ویٹ کے وہ ایکسپوز ہو جائیں گے, پتہ چل جائے گا فیڈرل گورنمنٹ نے ویٹ ریلیز کیا, کہاں پہ کیا, وہاں فیڈرل پروونشل گورنمنٹس میں کس کس کی خامی تھی, غلطی تھی, اور ہوا کیا. تو پوری کہانی جو ہے وہ آپ ہمارے سامنے آ جائے. فواز صاحب, آپ کو تو پہلے خبر پہنچ جاتی ہے, کچھ اسپیشل رپورٹس جو آپ کی ہوتی ہیں, تو وہ گورنمنٹ کے اندر سے, یعنی یہ جو رپورٹ آ رہی ہے اس میں ہے کہ گورنمنٹ کے اندر سے گڑبڑیں ہوئی ہیں, گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں, عناصر ہیں, مافیا ہیں, جو مرضی کہہ دیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ اس میں ایک جو پولیٹیکل جو حصہ ہے نا وہ بڑا کم ہے. ویٹ کے کاروبار سے اسپیشلی بہت کوئی جو ہے وہ پولیٹیکل بڑے نام نہیں جڑے ہوئے. یہ یہاں پر جو کارٹلائزیشن ہے یہ فلور ملز کی ہے زیادہ, اور جو سارے نام آپ کے سامنے آئیں گے وہ آپ کو سرکاری افسران کے بغیر تو ظاہر ہے اس طرح کا کام ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ جب FIA کی رپورٹ آئے گی تو اس میں پورا آپ کو پتہ چلے گا کہ کن لوگوں نے پیسے بنائے, کیسے بنائے, اور جو ہے وہ پھر رپورٹ جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہونی چاہیے پوری طریقے سے. ٹھیک ہے, فائنل کوسچن فواز صاحب ویری کوئکلی, یعنی پنجاب کا آپ نے پہلے بھی کہا ہے کہ پنجاب کی ذمہ داری اس میں بنتی ہے, لیکن وہاں بھی ظاہر بات ہے چیف سیکرٹری صاحب پرابلم چلا رہے ہیں, بزدار صاحب کا رول آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, بلکہ آپ اس پہ بات بھی کرتے رہے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود کوئی مورد الزام تو کسی کو نہیں ٹھہرایا جا رہا پنجاب میں بھی ایٹ دا ہائیسٹ لیول. نہیں, ابھی رپورٹ آ جاتی ہے نا, ٹیوزڈے کو رپورٹ آ جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے اس میں باتیں کھل جائیں گی کہ کون کون اس میں مورد الزام ہے, اور جو مورد الزام ہے پھر ان کو اصل بات تو یہ ہے کہ پھر ان کو احتساب ہو, پھر ان کو چھوڑا نہ جائے. سو جو بھی لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس میں آتے ہیں 100% جو ہے ان لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے, کیونکہ دیکھیں نا یہ تو پھر افسران سارے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں,
اور ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ جب تک آپ گورنمنٹ آفیسرز کو, اور یہ نیب کے لا ہو, باقی لا ہو, سب یہ جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں بیوروکریسی میں, اور خود بچ کے نکل جاتے ہیں اور باقیوں کو پھنسا جاتے ہیں. تو یہ دیکھنا تو یہ ہے کہ ان کے خلاف ہم کتنی افیکٹو کارروائی کر سکتے ہیں. فواد چوہدری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا. آج کے ناظرین ہم نے دیکھا کہ ہم نے کئی امپورٹنٹ جو اس ہفتے کے بڑے بڑے ایشوز ہیں ان پہ ہم نے نظر ڈالی ہے, اور کچھ یہ بھی تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں کس کا کیا رول تھا, کتنا اہم تھا, اور کس طریقے سے اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست پہ اور پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. یہ جو رپورٹ آ رہی ہے امپورٹنٹ ہوگی. اس میں دیکھتے ہیں کہ حکومت اور وزیر اعظم اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جس طرح کی ان سے توقع کی جاتی ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر. اللہ حافظ.